कायनात का एक एक गोशा हुजूर के जिक्र से मुनव्वर है और अहले ईमान हुजूर के जिक्र से अपने कल्ब और रूह की तस्कीन का सामान करते हैं। और सच्ची बात यह है कि हुजूर के नाम से सीने में ठंड पड़ती है। एक पंजाबी शायर है डॉक्टर इसहाक, उसका मुझे एक शेर याद आ गया, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां। और ये अनवर मसूद साहब का शेर है। उसने कहा था कि ये वैसे मज़ाहिया शायर हैं, लेकिन नात लिखने पे आए तो उन्होंने इस उन्वान से भी कमाल कर दी। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। वो महबूब हैं, वो शानों के मालिक हैं। ये चंद गंदे लोगों ने उल्टी टेढ़ी लकीरें तराश ली और कहा ये खाके हैं पैगंबर हुस्न के। मियाँ खाके तो खाकियों के होते हैं, जो पैकरे नूर हो उसके खाके कौन तराश सकता है। अल्लाह ने तो अपने महबूब का साया भी नहीं बनाया, और जिसका साया नहीं उसका सानी कैसे हो सकता है। हजरत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फैसानी अलैहि रहमा लिखते हैं कि साया शे अज शे लतीफ तरस, किसी चीज का साया उस शे से ज्यादा लतीफ होता है, और आका करीम से ज्यादा लतीफ कायनात में शे ही कोई नहीं। वह साया चे माना दारत, लिहाजा साया कैसे हो सकते हैं। यार कोई खाके क्या तराशे। एक जुमला कहने लगा हूं, आपकी तवज्जो हो। कोई खाके क्या तराश सकता है, महबूब जैसा दूसरा तो रब ने भी कोई नहीं बनाया। खुदा ने वो सच्चाई पन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। ये जो कुछ हो रहा है ये इम्तिहान हमारा है। चांद की तरफ मुंह करके थूकने लग जाएं सारे, ये 10 लाख लोग इकट्ठे हुए ना, मैं कहता हूं 10 करोड़ भी इकट्ठे हो जाएं और सारे खड़े होके फ्रांस में चांद की तरफ थूकें, तो क्या चांद की नूरी किरणें मैली हो जाएंगी? उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाएगी? क्या होगा? थोड़ी देर के बाद वो थूका अपने मुंह पे गिरेगा, सारों के मुंह गंदे हो जाएंगे, लेकिन चांद फिर भी चमकता रहेगा। ये बकवास करने वालों के अपने मुंह गंदे हो गए हैं, इनकी शक्लें बिगड़ गई हैं। वो रुश्दी कहता है कि मैं जिस कमरे में रहता हूं तो वो हर तरह से महफूज है, सिक्योरिटी के हिसार हैं, लेकिन चिड़िया भी रोशनदान पे आके पर मारे ना तो मुझे खौफ लगता है कि कोई यहां से नहीं घुस रहा। तो बंद और महफूज कमरा भी मुझे कैद खाना लग रहा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी जिंदान बन जाएगी, कैद खाने बन जाएंगे अगर तुमने मेरे पैगंबर की तौहीन में जुबान खोली तो। और मुस्तफा करीम का नाम कल भी रोशन था, हुजूर का नाम आज भी रोशन है, और कायनात का एक एक गोशा हुजूर के जिक्र से महक रहा है, चमक रहा है। खुदा की कसम, कायनात के एक एक गोशे में जितना जिक्र मेरे हुजूर का हुआ किसी का और है। जिधर जाएं उन्हीं के तर्ज करें, बातें उन्हीं की हैं, नाते उन्हीं की हैं। जब मिस्टर हेम्फर और लार्नस ऑफ अरेबिया के जासूस अरब ममालिक में जो है वो उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने की और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहे थे, तो ये इंतहाई कमजोर तरीन दिन थे। उधर हमारे हुक्मरान अय्याशियों में लगे हुए थे। उन्हीं दिनों का मरसिया पड़ा है, देख मस्जिद में शिकस्त रिश्ता तस्बीह शेख और बुत कदे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख, काफरों की मुस्लिम आईनी का भी नजारा कर और मुस्लिमों की मुस्लिम आजारी भी देख। चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबाब, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। वो दिन भी हमने देखे, ले गए तसलीस के फरजंद मीरा से खलील, हमने वो दिन भी देखे। उसी कश्ती को है खौफे तलातम सब है, मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हमने बदतरीन दिन देखे और ये हालात आए हैं उम्मत मुस्लिमा के। हमने लुटते हुए उंदलस की कहानियां भी पढ़ी, हमने बैतुल हमरा पर जो है वो अंग्रेजों को बंगला डालते हुए भी देखा है, हमने मस्जिद कुर्तबा को जो है वो घोड़ों का अस्तबल बनते हुए भी देखा है। बड़े बदनसीब दिन हमारे ऊपर आए, और ये 2-4 अशरों के अंदर तो जो हालात है वो इंतहाई बदतरीन है। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूं
اپنے کمزور ترین دور کی، جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر تھی، سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے، اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم توہین رسالت پہ بنتی ہے، اس کمزور حالات کے اندر جبکہ جینے کی راہ تلاش کر رہے تھے یہ لوگ، سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار تھام کے میدان میں آ جاتا ہے۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی نہیں دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا، کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلم دان تھا، تو ایک ڈھب کا بیان بھی نہ دے سکا، تو گنبد خضرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ماں فاطمہ نے پوچھ لیا، میرے پاپا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے ترتیب نہیں ہوئی تھی، تو کیا جواب دے گا؟ ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے، اور جو مزید پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے۔ یہ قوم بے غیرت نہیں ہے، حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی ہے۔ وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا، وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا۔ غلط فہمی ہو گئی، اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب مارنے پہ آئے تو سب کچھ نبی کے نام پہ وار کے پھر بھی کہتے حق ادا نہیں ہوا۔ بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہان۔ PTA کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ میں نے اسی دن گجرانوالہ کے روڈ پہ کہا تھا، میں کس امیج کی بات کرتے ہو؟ گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اس امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں اس امیج کی بات کرتے ہو؟ کل عورتیں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس امیج کی بات کرتے ہو؟ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے، اس بغیر امیج کی بات کرتے ہو؟ ایک عالی نصب شخص کا چہرہ فضا میں گھومتا ہے کہ علی جناب کا بھی نشہ نہیں اترا، اس لیے ابھی نیچے نہیں چہرہ اترے گا، اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی ان کو صاف کرتا ہے، بغیر تو اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بش کے رسول سے لیتے ہیں۔ حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بہت کچھ ہم نے برداشت کیا، ہمارے ساتھ ان 2-4 اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے، ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آبرو پر 100 جان سے قربان ہونے کا عہد، لبیک یا رسول اللہ مارچ 8 فروری بروز اتوار صبح 9 بجے تا 4 بجے سپہر، آغاز مزار غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ساروں کی چیمہ، اختتام مزار غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور، زیر قیادت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی زیدہ مجدہ امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان، من جانب ادارۃ المصطفیٰ پاکستان العقاب انٹرنیشنل۔ آپ کو جو کال دی گئی اس میں بھرپور شامل ہوں، لوگوں کو ترغیب دیں اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقد کرے تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے، ماندے ہوئے، ہارے ہوئے، یہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے من کا سودا کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں ہی کرتے ہیں، ان کو پیغام جائے اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ جذبے جاگے، اپنے بچوں کو بھی انگلیوں سے لا کر کے جو ہے وہ ان جلوسوں کے اندر لے کر کے آئیں اور اس سعادت مندی کے سفر کے اندر ان کو بھی شامل رکھیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبے بیدار ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے۔ والدین کی اب ذمہ داری بہت ساری زیادہ ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو سنبھالیں، چونکہ میرے خیال میں فتنے تھمے گی نہیں،
فتنے اور زیادہ ہوں گے اور مختلف رنگوں کے اندر فتنے نمودار ہوں گے. کچھ فتنے ایسے بھی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے اندر سرایت کر رہے ہیں. اس لیے یہ بہت ساری ضروری اور لازمی چیز ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو سنبھالیں اور ان فتنوں کا مقابلہ کریں. یہ بدقسمتی سے یہ مختلف دن منانے کا جو رواج پیدا ہوا اور پوری قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. اصل ہم آدھا دین تو میڈیا سے لے رہے ہیں نا. جو میڈیا کہتا ہے رات کو صبح لوگ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جو کلچر وہ متعارف کرا رہا ہے وہی ہم اپنا کلچر قرار دے دیتے ہیں. تو اب یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بے حیائی کے فروغ کا منصوبہ ہے، عالمی منصوبہ، تو پاکستان کے اندر کہتے ہیں پھول نہیں ملتے اس دن. اللہ اکبر. تو کوئی کسی لڑکی کو پھول دے رہا ہے تو وہ سوچے اگر یہ پھول کوئی اس کی بہن کو دے تو پھر اس کا مزاج کیا ہوگا. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتا ہوں لیکن مجھے زنا کی عادت ہے اور میں جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ ایسا ماجرا ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا پھر کوئی بھی پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ اگر تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ہمشیرہ کے ساتھ یہ معاملہ، اس نے کہا یہ تو میں کبھی پسند نہیں کرتا. تو کہا پھر کوئی بھی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ ایسا ماجرا پسند نہیں کرتا. پھر حضور نے بیٹی کے بارے میں کہا، بیوی کے بارے میں کہا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. تو انسان جب جذبات سے مغلوب ہوتا ہے اور سوچتا ہے، بالخصوص نوجوان کہتا ہے کہ یہ خام خواہ ممبر و محراب کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں، زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، یہ ہمیں کیوں جو ہے وہ ان مشقتوں میں ڈال رہا ہے. تو حضور نے کتنی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھایا. تو ادھر سوچنا چاہیے کہ یہ ماجرا ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب حیا باختہ معاشرہ ہو جائے تو پھر وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. اضافات الحیا فصنا معاشیت. جب حیا نہ رہے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں. تو ایسے بھی معاشرے ترتیب پا گئے دنیا کے اندر. تو ہمارا معاشرہ حیا کا معاشرہ ہے. اسلام کا اگر مجھے آپ دوسرا نام پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے. تو اسلام، ہر دین کی ایک شناخت ہوتی ہے، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے. اسلام کی پہچان حیا ہے، اور حیا ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. حضور مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اور ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہا تھا. تو حضور نے فرمایا داہو فإن الحیا من الایمان. حضور فرمایا چھوڑ دے اس کو، واز کرنے کی ضرورت نہیں، حیا تو ویسے ایمان سے ہے. جب ایمان ہوگا تو حیا خود بخود ہوگا، اور جب حیا نہیں ہے، حیا چھن گیا تو سمجھو کہ ایمان کی کمزوری آ گئی. تو لازمہ ایمان ہے حیا. جب ایمان ہوگا تو اس کا نتیجہ حیا کی صورت میں ضرور برآمد ہوگا. تو اپنے ایمان کو پرکھنا ہو کہ میرے اندر ایمان کا لیول کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ میرے اندر حیا کیا ہے. تو حیا ہی دین ہے، اور اسلام کا دوسرا نام حیا ہے، اسلام کی شناخت حیا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو خرافات ہیں اس سے ہمیں بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے خلاف عملی جہاد اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اپنے رویے سے اور اپنے انداز سے. بلکہ آپ کسی کو پھول ویسے بھی دینا چاہتے ہیں تو اس طرح ویسے گریز کریں. علماء نے کہا کہ یوم نیروز اور یوم مہرجان کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا منع ہے. حالانکہ روزہ تو کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ پارسیوں کی عید کے دن ہے، تو کہیں مشابہت نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی عید کی تعظیم کے لیے جو ہے یہ روزہ رکھا گیا ہے، تو اس دن نہ رکھو. تو اس طرح ہولی بیساکھی یا ان دنوں کے اندر وہ کوئی لوگ خاص طور پہ جو ہے وہ جلیبیاں وغیرہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں پنجاب میں کلچر ہے، وہ علماء اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس نے گریز کر لیں، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ بیساکھی کی جلیبیاں ہیں. تو اگر آپ کسی کو ویسے بھی محبت سے پھول دینا چاہتے ہیں، پھول دینا منع نہیں ہے، لیکن اس دن کم از کم گریز ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہ ہو. تو ہمیں اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ ان خرافات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اسلام حیا کا دین ہے. ہم اپنی نسلوں کو بچپن سے حیا سکھائیں اور ان کی گٹی کے اندر یہ بات رکھیں، اور یہی جو ہے وہ کسی قوم کے مہذب ہونے کی دلیل ہے. ہمارے سینوں سے وہ دولت بیدار جسے عشق رسول کہتے ہیں وہ چھیننے کی سازش کی گئی ہے. صلیبی جنگوں میں جب ناکامی ہوئی تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں
کہ کسی میدان میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ کسی عددی برتری کی وجہ سے اور ان کی باہمی کمزوری کی وجہ سے ہم نے ان کو توڑ دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور قومیں اور قدریں پامال ہوتی ہیں اور قوموں کے اخلاقیات کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی قوم جب اپنا تشخص قائم نہیں رکھ پاتی تو دوبارہ پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کے اوپر بڑی بڑی تہذیبیں آئیں، لیکن جب تہذیبیں الٹ کے رکھ دی گئیں تو وہ تہذیب دوبارہ سر نہیں اٹھا سکی۔ روما کی تہذیب تھی، آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، لیکن آج اس کے نشانات بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ مصر کی تہذیب تھی، یونانی تہذیبیں تھیں، جب دم توڑ گئیں تو وہ تہذیبیں دوبارہ اٹھ نہیں سکی ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں کہ جب بھی اہل اسلام کو توڑا جاتا ہے، ان کی تہذیب مٹا دی جاتی ہے، یہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تہذیب پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی، جو ان کو پھر اسی مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ اور یہ ناقابل تسخیر ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں، ہماری پاک آرمی سے لڑ کے دکھائیں۔ یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہے۔ اللہ، کمزور ہیں، مرے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، معاشی بحرانوں کا شکار ہیں، ہمارے اندر تشدد ہوتا ہے، افتراق ہے، فرقہ بندی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن کسی میدان میں یہ ہم سے جیت نہیں سکتے ہیں۔ اور آج بھی لڑکے دیکھ لے، زمانے کو شوق ہے تو پاک آرمی سے ہاتھ ڈال کے دیکھیں، اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا کیسے جائے؟ نہ یہ میدان میں ہارتے ہیں، اور ان کی تہذیب کے اندر وہ طاقت ہے کہ مٹانے کے بعد پھر ابھر آتی ہے۔ جب بغداد کو اجاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغاں ہوگا؟ انسانوں کے سروں سے، کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے، اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے، کچھ لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے۔ پھر دریا دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریا دجلہ کا پانی تہہ خانوں میں چلا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں، اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو۔ وہ روس البلاد، وہ شہروں کی دلہن، اجڑا پڑا تھا، لاشیں پڑی تھیں، اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا، اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے۔ کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چراغ روشن ہوگا، کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے، اور وہ ارغون خان، جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں، وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں، اور اللہ مدد فرماتا ہے، اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے۔ یہ پیمانے والا دین نہیں ہے، پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا۔ یہ شراب ایسا نشہ ہے، اقبال کہتا ہے، جو اسلام کی شراب مے ناب ہے، جو شراب مستی چڑھانے والی، الست کی مستیاں چڑھانے والی، یہ ایسی شراب ہے، یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا۔ تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو، تم اس کو ہاتھ میں چلو میں لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے۔ تم اب کوئی ملک نہیں ہے، سلطنت ٹوٹ گئی، اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا، پیمانہ نہیں رہا، تو اب نشہ کیسے آئے گا؟ اقبال کہتا ہے نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی۔ تو یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی نصرت ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا۔ حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے، کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے، اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے، اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے۔ اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام حرارت کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، اسلام توانائی کا نام ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے۔ انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ ہارتے نہیں ہیں، اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی ابھر آتی ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے؟ انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی، اور وہ ہے حب رسول کی دولت۔
تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے، اور پھر پر عمل شروع ہوا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے۔ اس کا حل اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 3 کام کریں۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ، اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ زود اثر ذریعہ ہے، کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ، کیونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ تیسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے، یہ اسی لیے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں نا، کہ یہ اچھے لگیں، بھلے لگیں، طبیعت کو بھا جائیں۔ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، وہ متاثر کرے گا، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ غزالی آنکھوں میں ہو، وہ تیر جیسی مشغاں میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کی صورت میں ہو، وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، کوئل کے لہجے میں ہو، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا۔ اقبال کہتا ہے جب طے شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، تو آؤ نہ پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس ماہ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ اگر حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا۔ میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے۔ قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے۔ میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ، اس لیے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی۔ ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھی تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا، اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو، کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے۔ اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟ 40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں، لفظ بیچے جا رہے ہیں، خطبے بیچے جا رہے ہیں، تو یہ قوم، یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے۔ اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو۔ تیسری بات، ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی، لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے۔ تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا، تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا، نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا، نہ نعت خواں میں وہ روپ نظر آیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے۔ اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی، بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں، اس دور میں کہا تھا۔ اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے، آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ، یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ۔ کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی؟
रस कहां से आ गया। जो अहले नकद हैं, यहां शोरा भी मौजूद होंगे, वो गालिब को इकबाल से बड़ा शायर मानते हैं, लेकिन जो इज्जत इकबाल ने पाई वो गालिब का मुकद्दर नहीं बन सका। तो किसी ने इकबाल से पूछ लिया कि तेरे शेरों में ये हुस्न कहां से आया, तो उसने कहा 1.25 करोड़ मरतबा मैंने हुजूर पे दरूद पढ़ा है, मैं तन्हा कमाले सुखन को ना पहुंचा, मेरे शेर हैं और तासीर उनकी। सारे अदीब, सारे अहले इल्म आखिर में हाथ जोड़ के कहते हैं तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। वो तो इतनी शानों का मालिक है, कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल ओलाबे कमाल ही। लोग तो पहुंच नहीं सकते उन अजमतों को, उन रिफतों तक किसी की परवाह नहीं हो सकती। आला हजरत बोले खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जिहत को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुरागे ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे, कमान इमकान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बला गल ओलाबे कमाले। तो चांद की नूरी किरणें मैली नहीं हो सकती, हुजूर का जिक्र मदम नहीं हो सकता, इसलिए कि हुजूर के जिक्र के फरोग का जिम्मा मेरे रब ने लिया। मेरी उम्र 42 साल हो रही है और मैं 5-6 साल का तो हूँगा जब मैंने होश संभाल लिया था। तो इन 35 सालों में मैंने देखा है कि हर अच्छी कदर पामाल हो गई है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है और होता यह था कि एक शख्स की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, लेकिन इतना ज़माना बदला कि अब हालात ये हैं कि जिसकी बेटी है उसी की बेटी है। तो आपने जो कम अज़ कम मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि कितनी अच्छी कदरें थी जो पामाल हो गई हैं, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो तो कितनी खूबसूरत कदरें देख चुके हैं। तो आज एहसास खत्म हो गया, मुरव्वत दम तोड़ गई, भाईचारे टूट गए, गरज की दुनिया आ गई और हया खत्म हो गया, गैरत खत्म होगी, बड़ों का एहतराम खत्म हो गया। तो हमने जब से होश संभाला है यही देखते आ रहे हैं कि अच्छी कदरें जवाल पजीर हैं और नीचे जा रही हैं। लेकिन एक बात हमने देखी है कि हर शय नीचे जा रही है, रसूलुल्लाह का जिक्र ऊपर जा रहा है। आखिर ये क्यों है कि हर कदर तो नीचे जा रही है, हर कदर तो नीचे जा रही है, लेकिन रसूल करीम का जिक्र ऊपर जा रहा है? क्यों? इसलिए कि अच्छी कदरों को बहाल रखना ये हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं निभा सके तो कदरें जवाल पजीर हो गई, और हुजूर के जिक्र का झंडा ऊंचा रखना ये रब का जुम्मा करम था। इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और महबूब का जिक्र हर घड़ी, हर लम्हा, हर आन ऊंचा होता चला जा रहा है और ये जिक्र कभी रुकेगा। वारफाना लका जिक्रक का साया रब ने महबूब के सर के ऊपर तान दिया और कभी भी ये जिक्र कम हो सकता नहीं। जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे केड़ा जम्मिया उसनु बंद करे। इस जिक्र दा हाफिज आप खुदा, पढ़ो ला इलाहा